अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नुपुर शर्मा से दावत इस्लामी तक के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो जो है वो मैं कर रहा हूँ, जिसमें हम ज्ञानवापी मॉस्क जो है इसकी तारीख़ के ऊपर बात करेंगे और इस सारे के सारे झगड़े के ऊपर कि असल में झगड़ा है क्या और इसको पॉलिटिसाइज़ कैसे कर दिया गया है। तो लफ्ज़ ज्ञानवापी जो है ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। ये हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसी मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत ज़बान का है। ज्ञान कहते हैं इल्म को और वापी कहते हैं कुएँ को। इल्म का कुआं इस मस्जिद के नाम का मतलब ये है, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद का जो झगड़ा है ये आज का नहीं है, ये 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के दौरान उस वक्त फसादात बरपा हुए जब शुमाली हिंदुस्तान में ये पहले अहम और संगीन फसादात थे, जो उस वक़्त शुरू हुए जब बनारस के हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के दरमियान एक न्यूट्रल मकाम पर आश्रम बनाने की कोशिश की। पहला कानूनी झगड़ा 1854 में उस वक्त उठा जब मकामी अदालत ने कॉम्प्लेक्स में मज़ीद एक मूर्ति रखने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का झगड़ा औरंगज़ेब से भी काफ़ी पहले का है और ये 1193 से 94 में शहाबुद्दीन गौरी के दौर में यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद तामीर की गई। ये वाक़या तब रूनुमा हुआ जब कनौज के जिया चंद्रा को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों शिकस्त हुई और मंदिर की जगह रज़िया मस्जिद तामीर की गई। अल्तमश के दौरे हुकूमत में एक गुजराती सौदागर ने दोबारा उस मकाम पर मंदिर तामीर कर दिया। 1211 से 1266 के दरमियान के ज़माना था कि जब हुसैन शाह शर्की ने इस मंदिर को मुनहदम किया। बाद अकबर बादशाह के एक काबिल ज़िक्र जर्नैल मान सिंह जो अंबर का था इस मंदिर को दोबारा तामीर करवाया। 1868 में जेम्स प्रिंस ने एक मंदिर शुमारी करवाई जिसके मुताबिक 1830 तक वाराणसी में 1000 मंदिर थे। माइक ट्वेन 1897 में लिखता है कि बनारस इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तर्जुमा इसका यह है कि बनारस तारीख की तारीख से भी पुराना है, ये रवायात से भी ज़्यादा कदीम है, हत्ता के अजीम तारीखी हस्तियों से भी ज़्यादा कदीम है और ऐसा लगता है कि ये इन तमाम से दुगना ज़्यादा कदीम है। हिंदू देवमालाई किस्सों के मुताबिक बनारस इसलिए अहम है, बनारस और विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी ये एक ही जगह के 3 नाम हैं। अहम है कि यहाँ पर ब्रह्मा और शिवा ये 2 बड़े बड़े देवता हैं हिंदू मज़हब में, इनके दरमियान खूनी मुकाबला हुआ जिसमें शिवा ने ब्रह्मा का सर काट दिया और वो हमेशा उस सर को अपने साथ रखता था और उसने उसके मुंह में एक लगाम भी पहनाई हुई थी तजलील की नीयत से, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तजलील हो। ये उसके कारनामे और बहादुरी की अलामत थी। लेकिन इस हालत में जब शिवा बनारस आया तो ब्रह्मा का वो कटा हुआ सर उसके हाथ से गिर गया और गिर के ज़मीन फटी और वो उसमें गायब हो गया। इसलिए वाराणसी एक इंतहाई मुक़द्दस शहर है। और एक अहम बात यह है कि मोदी ने 2014 में यहीं से लोकसभा का इंतखाब जीता था। बुद्धा के नज़दीक भी बनारस एक मुक़द्दस सरज़मीन है। बनारस कोई आम शहर नहीं है। बनारस हिंदुस्तान की, भारत की हिंदू सियासत में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हिंदुओं ने मुसलमानों पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, मुसलमान बादशाहों पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो असल वाक़या है वो यूँ है
کہ 1669 میں کسی بنگال کی طرف جاتے ہوئے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا لشکر فوج جا رہی تھی، جس میں اس کے بہت سارے جرنیل اور راجہ بھی تھے. تو جب وہ بنارس میں کاشی سے گزرے، ورناواسی سے گزرے، جس میں یہ وشوناتھ کا مندر کہتے ہیں، تو یہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل مندر ہے، یہ بہت پرانا مندر ہے. اور پھر یہ برہما اور شیوا کی جنگ کی وجہ سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہ کوئی بڑی مقدس جگہ ہے، اور یہیں سے دوبارہ سے ہندو مذہب کا جو ہے وہ غلبہ ہوگا، اور پورا ہندوستان جو ہے وہ پاک ہو جائے گا دوسرے تمام مذاہب کے رہنے والوں سے، اور یہاں پہ ہندو مت کی تعلیمات عام ہوں گی، ہر جگہ پہ بت پرستی ہوگی. اس لیے یہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہاں پہ جتنی بھی عدالتی کشمکش، سیاسی کشمکش اور مذہبی کشمکش ہے، بنیادی طور پہ وہ توحید اور شرک کے درمیان ایک کشمکش ہے. ہندو کسی بھی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسجد کو، گیان واپی مسجد کو ڈھا دیا جائے اور گیان واپی مسجد کی جگہ پہ مندر بنا دیا جائے. اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ 1669 میں 1669 میں جب یہاں سے اورنگزیب عالمگیر اپنی فوج اپنے لشکر کے ساتھ گزرا، تو اس میں موجود بہت سارے ہندو بھی تھے. ان ہندوؤں نے درخواست کی، استدعا کی بادشاہ سے کہ یہاں پہ ایک رات کے لیے قیام کیا جائے، تاکہ ہم یہاں پہ جا کے، کیونکہ گنگا کے کنارے واقع ہے، تو وہاں پہ جا کے ہم اشنان یعنی غسل کر سکیں عبادت کے طور پہ، اور وہاں پہ جا کے پوجا پاٹ بھی کر سکیں. اور راجاؤں کے ساتھ ان کی بہت ساری رانیاں بھی تھیں، تو بادشاہ نے ان کی استدعا مان لی اور وہاں پہ رات قیام کیا گیا. جب وہاں پہ رات قیام کیا تو سب رانیاں جو ہیں وہ عبادت کی نیت سے، اور راجہ بھی گئے، رانیاں گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی اپنی مذہبی رسومات تھیں وہ پوری کیں. لیکن ان میں سے ایک راجہ کی جو اہلیہ تھی، جو رانی تھی، وہ واپس نہیں آئی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 کنیزیں بھی واپس نہیں آئیں. چنانچہ ان کو بہت تلاش کیا گیا. تلاش بسیار کے بعد جب ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو بالآخر گنیش کا ایک بت جو تھا وہ مندر کے اندر پڑا ہوتا، وشوناتھ مندر کے اندر، تو اس کو زور سے کہیں اس کو جھنجھوڑا. وہ گیان چند جو کچھ کا راجہ تھا، جس کی بیوی جو تھی وہ گم ہو گئی تھی، تو جیسے ہوا تو اس کے پیچھے ایک دیوار تھی، وہ سرک گئی. یہ ایک داستان ہے جو ہندو ہی بیان کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ جو یہاں کے پروہت ہیں، جو برہمن ہیں، جو ہندو ہیں، جو پنڈت ہیں، انہوں نے اس کی بیوی اور اس کی دونوں کنیزوں کو وہاں سے اغوا کیا، اور اسی مندر کے تہہ خانے میں ان کے ساتھ بدکاری بھی کی اور برا سلوک بھی کیا، اور ان کو واپس کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس کے بغیر ہی نامراد اور ناکام واپس چلے جائیں. جب ان کو وہاں سے برآمد کر لیا جیا چند نے، جو راجہ تھا کچھ کا، تو وہ سخت غضب و غصے میں تھا. اس نے وہ جو وہاں پہ مسجد کے ساتھ وہاں پہ جو کنواں تھا، اس کنویں میں تمام پنڈتوں کو، جو وہاں کے پنڈت تھے اس مندر کے، ان کو زندہ اس میں جو ہے نا وہ پھینک دیا، اور اوپر سے اس کو بند کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس نے اس مندر کو بھی توڑوا دیا. اور پھر اس کے بعد ایک نیا مندر وہاں پہ تعمیر کیا، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ناپاک ہو چکا تھا، وہاں پہ گندے غلیظ کام ہو رہے تھے، تو اس لیے اس نے وہ بند کروا دیا اور پھر توڑوا دیا، اور پھر نیا مسمار کروانے کے بعد نیا مندر بنوایا، اور پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ہے مسجد بھی تعمیر کروائی، جس کا نام گیان واپی مسجد ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. اب یہ جو جنگ جو نپور شرما اور مسلمان علماء کے درمیان جو ٹاک شو میں جو جنگ ہوئی، یہ بنیادی طور پہ جنگ تھی کیا؟ یہ جنگ اصل میں یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلمان تھے سب، جنہوں نے کہ شیولنگ کی بے حرمتی کی ہے. شیولنگ کیا ہے؟ شیوا جو ان کا ایک دیوتا ہے، وشنو کے بعد یہ دوسرا بڑا دیوتا ہے جس کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے ہندوستان میں. شیوا جو ہے، یہ اس کی کہانی جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو ہندوؤں کے دیو مالائی قصے ہیں، جو حقیقت نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ وحی کے طور پہ مانتے اور سمجھتے ہیں، اس اعتبار کرتے ہیں اس پہ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں شیوا کی ستی سے شادی ہوئی. ستی ایک مہاراجے کی بیٹی تھی، وہ اپنے باپ کے مرضی کے خلاف اس نے شیوا سے شادی کر لی. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ستی کے باپ نے کوئی بہت بڑی دعوت کی جس میں سب کو بلایا، لیکن شیوا اور ستی کو نہیں بلایا. ستی منع کرنے کے باوجود اس محفل میں چلے گی. وہاں پہ اس کے باپ نے اس کی بہت بے عزتی کی. وہاں پہ ایک آگ جلائی گئی تھی جس میں کچھ لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی، اس نے بھی چھلانگ مار کے اس میں خودکشی کر لی اور جل کے مر گئی.
جب یہ خبر شیوا کو پتہ چلی تو شیوا اس کی محبت میں دیوانہ پریشان پستانہ ہو گیا، یہ دیوتا کا حال ہے، اور اس نے اب وہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا اور دیوانوں کی طرح صحراؤں میں اور جنگلوں میں گھومنا پھرنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے کپڑے پہننے بھی چھوڑ دیے، وہ بالکل برہنہ جو ہے وہ جنگلوں میں دستیاب ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہیں سے گزرا تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جو رشی تھے، جو مختلف جو تصوف کے لوگ ہوتے ہیں ہندوؤں میں سمجھ لیں، جو کہ اپنے مجاہدے کے لیے اور اپنے نفس کشی کے لیے کسی جنگل میں کسی چلے میں مصروف تھے، تو ان کی بیگمات کی نظر اس پہ پڑی۔ جب اس پہ پڑی تو وہ ساری اس کی عاشق ہو گئیں، وہ آگے آگے جا رہا تھا، یہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں، وہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ جب وہ رشی جو تھے جتنے بھی، وہ جب واپس آئے اپنے چلے کو مکمل کر کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیگماں، انہوں نے تو اس کے ساتھ چلی گئی ہیں، بے وفائی کر دی انہوں نے ہمارے ساتھ۔ اس پہ ان رشیوں نے دیوتا شیوا کو بد دعا دی اور بہت ذلیل کیا، بڑا بے عزت کیا، جس کے نتیجے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے کئی کہتے ہیں 118 ٹکڑے ہوئے، کئی کہتے ہیں 58 ٹکڑے ہوئے، اور یہ پوری دنیا میں کہیں پھیل گئے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مصیبتیں، آفات، پریشانیاں، ستاروں کا ٹوٹنا، ستاروں کا گرنا، سیلاب، زلزلے، بہت کچھ اس طرح کی صورتیں اور بتاتے ہیں وہ آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے برہما کے پاس گئے۔ برہما نے کہا کہ تم نا، ستی نے دوسرا جنم لے لیا ہے، اور اب دوسرے جنم میں ستی جو ہے وہ پاروتی کا روپ اختیار کر کے آئی ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے پاس گئے، اس کو ساری صورتحال بتائی۔ جب وہ ساری صورتحال اس کو بتائی تو اس نے کہا کہ جب تک میرا اور شیوا کا ملاپ نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے نا یہ دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو پاروتی تھی وہ بھی ایک دیوی تھی، تو وہ دیوی جو تھی ایک دم سے ایک یونی کی شکل اختیار کر لی اس نے۔ یونی کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، اور پھر اس کے بعد ایک علامتی طور پہ شیولنگ شیوا کے علامتی عضو تناسل کو شیولنگ کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر انہوں نے ماؤنٹ کر دی، اور اب وہ جو کالے رنگ کا ایک شیولنگ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ تصویر اس کی، یہ بیسیکلی اس یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا عضو تناسل ہے۔ اس کو جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کے اوپر دودھ، پانی اور شہد سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ ٹھنڈا رہے گا، اس کو جتنی زیادہ ٹھنڈک پہنچے اتنی زیادہ دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی بد اخلاقی اور اخلاق سے گھری ہوئی ایک سٹوری ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ شیوا کی اس شیولنگ کا، وہ جو فاؤنٹین کا میں نے پچھلی والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مسجد میں سے ایک ویڈیوگرافک سروے کے درمیان ایک فوارہ ملا، تو انہوں نے کہا فوارہ نہیں ہے یہ شیولنگ ہے، تو یہ شیولنگ اسی کی یہ بات کر رہے ہیں۔ 3000 ایسی مساجد ہیں ہندوستان میں جو کسی طریقے سے ہندو ہتھیانا چاہتے ہیں، بیسیکلی بی جے پی ہتھیانا چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ لا آف لمیٹیشن ہے ایک جو پوری دنیا میں لاگو ہے۔ 1947 کے بعد سے وہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی لاگو تھا، لیکن بابری مسجد کے بعد دوبارہ سے قانون سازی ہوئی اور اس کو دوبارہ سے آئین کا حصہ بنایا گیا، اور اس کے مطابق پورے بھارت میں جہاں کہیں پہ جو بھی عبادت گاہ ہے اس کی وہی حالت جوں کی توں رہے گی، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کو سب مانتے ہیں، لیکن جو بی جے پی ہے اور جو انتہا پسند ہندو ہیں جنونی، وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ہندو مت کے جو دیوتا ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں کہیں سے بھی کوئی مورتی نکل آئے گی، جہاں کہیں سے شیولنگ نکل آئے گا، یا جہاں کہیں وہ کسی بھی اس طرح کی تاریخی چیز کو کہیں پہ بھی کسی بھی پراپرٹی میں رکھ دیں گے، تو اس کے بہانے سے اس کی آڑ میں اس جگہ پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں، اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ گیان واپی مسجد کی وہ خوفناک ہسٹری جو ہمارے سامنے ابھی تک صحیح طریقے سے پیش نہیں کی گئی، اور اس کے بارے میں اس کو سب سے زیادہ تروڑ مروڑ کر جنہوں نے پیش کیا ہے وہ ہندو ہیں، اور ہندوؤں نے خاص طور پہ اس میں اورنگزیب عالمگیر کو بہت بڑا ظالم، شیطان، مکار، غاصب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایسا بادشاہ تھا جس نے مندر توڑوائے، جس نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کیا، جس نے مسجدیں توڑوا کے مندر میں سمار کروا کے مسجدیں بنائیں، اور اس نے بہت سارا بھارت کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر بہت سارے ظلم کیے۔ اب اس کی، اور یہ جو خاص طور پہ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے گیان واپی
مسجد کے ساتھ جو وشوناتھ مندر ہے اس کو بھی اسی نے مسمار کیا. صورتحال یہ ہے کہ ہاں اس نے مسمار کیا. لیکن اورنگزیب عالمگیر، میں نے کسی ایک مسلمان کا بھی حوالہ نہیں دے رہا ہوں اس میں جتنے بھی لوگوں کا جو بھی ابھی اورنگزیب عالمگیر کے کریکٹر اور شخصیت اور تاریخ کے حوالے سے حوالے دینے لگا ہوں وہ سب کے سب ہندو آتھرز ہیں، بڑے لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ جان لیجئے کہ اورنگزیب عالمگیر کا جو دور حکومت تھا وہ 48 سال پہ محیط تھا. اگر وہ بھارت میں سے ہندوؤں کو ختم کرنا چاہتا تو آج نہ بھارت میں کوئی ہندو ہوتا اور نہ ہی کوئی مندر ہوتا. 48 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی تو اس لیے ایسا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. بلکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بھارت کی جو جی ڈی پی تھی وہ دنیا کی 1/4 جی ڈی پی کے برابر تھی. پورا یورپ مل کے بھی اس کی جی ڈی پی کا اور اس کی اکانومی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اتنی زیادہ خوشحالی تھی برے صغیر میں. اتنی بڑی خوشحالی شیر شاہ سوری کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اور کوئی جو ہے نا وہ اتنا بڑا اکنامک بوسٹ لا ہی نہیں سکا ہے. اور اس سے پہلے جو جتنے بھی مغل بادشاہ تھے ان کو وہ ہندوؤں کو حکومت میں کوئی نہ کوئی شیئر دیتے تھے. ان کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ان کے خاص معتمد علیہ لوگ جو تھے وہ ہندو ہوا کرتے تھے. تو مغلوں نے جتنی بھی ان کو شیئرنگ دی وہ 20% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کو حکومت میں 33% کی شیئرنگ دی ہے. دوسرا، اور یہ ایک حقیقت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں شروع کے 30 سال جزیہ ہی نہیں لیا پورے برے صغیر کے ہندوؤں، سکھوں سے یا دوسرے مذہب کے لوگوں سے. اور اپنی حکومت کے آخری 10-12 سال میں اس نے جزیہ تب لیا جب اس کو مسلمان علماء نے کہا کہ علامتی طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ جزیہ لیا جائے، ان سے یہ شرعی طور پہ فرض ہے لینا ہم غیر مسلم لوگوں سے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہندو آتھرز، ہندو اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو جزیہ لیا جاتا تھا وہ کسی بھی انسان کی کو ٹوٹل جو انکم تھی اس کا 1.25 تھا، یعنی کہ 1.25% صرف لیا جاتا تھا وہ، جبکہ مسلمانوں سے بادشاہ جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ وصول کرتا تھا. تو آپ سوچیں جزیہ کتنا ہوگا، اور وہ بھی کب؟ جب اس کی زندگی کے، اس کی حکومت کے آخری 18 سال لگے تب اس نے لینا شروع کیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بی این پانڈے جو ریاست اڑیسہ کے سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں، وہ اپنی کتاب ہندو مندر اور اورنگزیب عالمگیر کے فرامین میں لکھتے ہیں. یہ اصل میں ان کی 1977 کی تقاریر ہیں جو کہ انہوں نے لوک سبھا یعنی کہ پارلیمنٹ میں کی، جس میں بادشاہ عالمگیر نے کس طرح ہندوستان بھر میں ہندو مت، جین مت، عیسائی اور ہندو مندروں کی حفاظت کو یقینی بنایا اور مسلسل سالانہ امداد فراہم کی، بلکہ کئی گاؤں جاگیر کے طور پر عطا کیے تاکہ مندر جو ہیں وہ مالی بحران کا شکار نہ ہوں. ڈاکٹر بی این پانڈے کی یہ کتاب کوئی غیر معروف کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی وہ تقاریر ہیں جو وہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں 1977 میں کر چکے ہیں. لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس کسی طور سچ سننے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. گیان واپی مسجد کے اس مسئلے کو غلط اور من گھڑت انداز میں انگریزوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اور پھر ہندوستان میں یہ سب جھوٹ نصاب کی کتابوں میں پڑھایا گیا ہے، اور سب مسلمان اور ہندو انگریزوں کے اس پروپیگنڈے کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. جب ہندو یہاں سے جانے لگے ہیں تو انہوں نے جانے سے پہلے مسلمانوں کو مسلمان نظریہ دیا اور ہندوؤں کو ہندو نظریہ دیا ہے، اور ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا ہے تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں تو یہاں پہ کبھی بھی امن قائم نہ ہو. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی صورتحال بتائی ہے اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے، اور یہاں پہ یہ گیان واپی مسجد کے حوالے سے. اورنگزیب عالمگیر ایک مدبر، سفارتکار، بردبار، مذاکرات کا ماہر اور بہترین نیگوشیٹر تھا. اس نے بڑی سمجھداری سے ہندوستان میں 48 سال تک حکومت کی، اور یہ دور امن و آشتی کا دور تھا، مذہبی رواداری کا دور تھا. وہ جنگ اور مذاکرات دونوں کا ماہر تھا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی. اس الزام کے بھی تاریخ میں کوئی شواہد نہیں ملتے.
سوائے ایک سمبھاجی تھے جن کے ساتھ جب اورنگزیب عالمگیر سے سمبھاجی کو شکست ہوئی تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے یہ شرط رکھی کہ آپ اسلام قبول کر لو، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اورنگزیب عالمگیر نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے علاوہ تاریخ میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اورنگزیب عالمگیر نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی منظم کوششیں کیں۔ یہ شرط بھی سمبھاجی کا اطمان بے عزتی کرنے کے لیے لگائی گئی نہ کہ ان کو مسلمان بنانا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر پتابھے سیتا رمیا، ان کی ایک کتاب ہے فیدر اینڈ سٹونز۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو وشواناتھ مندر کو جو مسمار کیا اورنگزیب عالمگیر نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اخلاقی جرائم کے اوپر بہت سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا عورتیں محفوظ ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، بچے محفوظ ہوں، بوڑھے محفوظ ہوں، اخلاقی جرائم اور جنسی جرائم وہ چاہتا تھا معاشرے میں زیرو ہو جائے، اس لیے اس کے لیے اس کی سزائیں بھی بہت سخت تھیں۔ چنانچہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر پتابھے سیتا رمیا کا نام لیا ہے، جن کی کتاب فیدر اینڈ سٹونز بتائی ہے، یہ کانگریس کے صدر بھی رہ چکے ہیں، یہ بہت بڑے مورخ ہیں، یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے ہی قابل آدمی ہیں، جیسے قانون گو کالکا رنجن ہے، اسی طرح کی یہ بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اورنگزیب عالمگیر کو اور کہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے دراصل جب وہاں کی مسجد شہید کی، وہاں کا جو مندر شہید کیا، مندر وہ مسمار کیا وشواناتھ کا مندر بنارس میں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس کو اس سے پہلے بھی بہت ساری شکایات مل رہی تھی کہ وہاں پہ بہت سارے اخلاقی جرائم ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جب لشکر اس کا وہاں سے گزرا اور یہ واقعہ جب اس کے سامنے پیش آ گیا تو پھر اس نے ان سب کو سزائیں بھی دیں، وہ مجرموں کو، اور اس مندر کو بھی مسمار کر دیا، لیکن مسمار کرنے کے بعد دوبارہ بنایا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر سے پہلے کچھ ایسے مندر تھے جہاں پہ 4 سیر دیسی گھی ایک چراغ جلانے کے لیے 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا، ایک مندر میں روزانہ کی بنیاد پہ دیا جاتا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا تو اس نے اس کو ختم نہیں کیا، اس نے اپنے پورے 48 سال تک وہ مسلسل اس مندر کو اسی طرح 4 کلو دیسی گھی دیتا رہا تاکہ وہاں پہ وہ چراغ جو ہے وہ روشن رہے۔ آپ کو سن کے بہت عجیب لگے گا کہ اس نے یہ ایک مندر ہی ہے جو ہاں وہ اس کے اندر ایک فالٹ تھا کہ جب مندر مرمت کا شکار ہوتے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے تھے، تو وہ ان کو مرمت کرنے کی، ریپیئر کرنے کی، رینوویٹ کرنے کی آسانی سے اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا فالٹ ہے۔ ہم اورنگزیب عالمگیر کو کوئی ولی اللہ ثابت نہیں کر رہے، وہ ایک بادشاہ تھا، ایک حکمران تھا، اور اس نے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ میں ایک مسجد کو بھی شہید کیا۔ کیوں؟ کیسی عجیب بات لگ رہی ہے اب آپ کو؟ کیونکہ گولکنڈہ کے نواب دانا شاہ نے 3 سال تک مسلسل خراج نہیں دیا، اور پوچھنے میں بتایا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں لاش ہو گیا، میرے حالات خراب ہیں۔ اس کے اوپر بادشاہ کو شک ہوا اور اس نے وہاں پہ جاسوس بھیجے، اور جاسوس نے آ کے رپورٹ دی کہ اس کے پاس مال بہت سارا ہے، لیکن اس نے گولکنڈہ کی مسجد کی تہہ خانے میں وہ سارا مال چھپایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس بادشاہ کی فوجوں کو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ مسمار کر دو، شہید کرو، اور اس میں سے نیچے سے خزانہ نکالو۔ تو اگر ایک مندر مسمار کیا ہے تو مسجد ہی شہید کی ہے، لیکن اس کی ریزنز پیچھے کوئی مذہبی نہیں ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم نے سیاست اور دھرم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ دو راجے یا 2 بادشاہ آپس میں لڑے، ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا، تو ہم نے اس کو حق و باطل کی جنگ بنا دی۔ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، بیسیکلی تو یہ تو طاقت کی ایک جنگ تھی، یہ تو زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی جنگ تھی، یہ تو توسیع پسندی کی ایک جنگ تھی، اس زمانے کی وہ گلوبلائزیشن تھی۔ اورنگزیب عالمگیر شیعہ سنی اختلافات کا بھی سخت مخالف تھا اور مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کا زبردست حامی تھا۔ اس کے دور حکومت میں شیعہ سنی اختلافات، فسادات اور مناظرے بھی نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہی کہ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت 48 سال پر محیط ہے۔ اگر اسے زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو آج کوئی بھی رام رام کرنے والا نہ ہوتا، نہ ہی کوئی شیوا کے ماننے والا ہوتا، نہ ہی شیوا کا کوئی کسی جگہ پہ بت ہوتا۔ در حقیقت انگریزوں نے ہندوؤں کو ہندو نظریہ اور مسلمانوں کو مسلمان نظریہ دیا، اور جیسے جیسے آزادی کی جدوجہد تیز ہوتی گئی، اس میں جھوٹ کے مختلف رنگ گہرے ہوتے چلے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ تھا جیسے کہ بادشاہ ہوتے ہیں،
یہ ذرا دیندار بادشاہ تھا، لیکن یہ کوئی اسلام کا مبلغ نہ تھا. اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے اور کچھ اس سے غلط کام بھی ہوئے. مجموعی طور پر اس نے برہمنوں کو بالخصوص بہت نوازا اور حکومت میں ان کو شیئر دیا، لیکن آج ہندو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. در حقیقت ایک اور بات سمجھ آئیے، 48 سال کا تجربہ تھا اورنگزیب عالمگیر کو بھارت پہ حکومت کرنے کا، بر صغیر پہ حکومت کرنے کا، اور جناب نریندر سنگھ مودی کو 4 5 6 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. اور اس نے جتنا طوفان برپا کر دیا، جتنی افراتفری مچا دی، جتنی قتل و غارت کروا دی ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، اس کا اشر شیر بھی نہیں ہوا. بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے. بھارت میں امن، ترقی، وکاس کب ہوگا؟ جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا ماڈل دوبارہ آئے گا. برہمن یہ نہیں چاہتے کہ وہ والا ماڈل یہاں پہ دوبارہ دہرایا جائے. انگریز بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر کا جو گورنمنٹ کا جو ماڈل تھا، وہ انداز حکومت، وہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو یا ماڈل کے طور پہ اس کو فالو کیا جائے. اور وہ دیندار بھی تھا، اس لیے اس کو بہت بڑا شیطان اور ظالم اور جابر اور غاصب اور پتہ نہیں لٹیرا بنا کے، انویڈر بنا کے پیش کیا گیا ہے. جب تک ہندوستان میں، سے بھارت میں، جب تک ہم اورنگزیب عالمگیر کے حکومت کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک بات یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ گیان واپی مسجد اور بنارس کی ساڑی ہی مشہور نہیں ہے، بنارس کا وشوناتھ مندر بھی بہت مشہور ہے. یہ بھی شر کی ایک جڑ ہے. مسلمان بہت زیادہ روادار تھے، یہ اتحاد بین المذاہب میں بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. اسی لیے آج ہر قسم کی ایتھنک گروپس بر صغیر میں، بھارت میں موجود ہیں، ورنہ کوئی بھی نہ ہوتا. جس طرح کہ اسپین میں ایک ایسا وقت آیا کہ کوئی ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا، اور 700-800 سال جہاں انہوں نے حکومت کی، آئندہ آنے والے 1000 سال تک وہاں پہ دوبارہ مسلمان کوئی نہیں تھا. تو یہ وہ پس منظر ہے جو نپور شرما اور نے جو جتنی بھی غلاظت بکی ہے، جتنی بھی بکواس کی ہے، جتنی بھی حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا پس منظر یہ پورے کا پورا جو میں نے آپ کے سامنے اورنگزیب عالمگیر کا بیان کیا، اور اس کے علاوہ گیان واپی مسجد کا بیان کیا، اور وشوناتھ مندر کا بیان کیا، اور وہاں پہ ہونے والے مختلف جو واقعات تسلسل کے ساتھ پچھلے 500-700 سال میں رونما ہو رہے ہیں ان کی بات کی. اصل میں وہ یہ سب کچھ یہ ہے، ہم مسلمان مغلوں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہاں، ایک بہت بڑی غلطی ہے مغل بادشاہوں کی. مغل بادشاہوں نے عوام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ آدی واسی ہیں، مولنی واسی ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، ان کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ اصل میں یہاں پہ او بی سیز ہیں جو یہاں کے اصل باشندے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ لنگائٹ جو ہیں وہ یہاں کے اصل باشندے ہیں. اور انہوں نے حکومت میں ان لوگوں کو شیئر دیا جو پہلے سے برہمن ہندوستان کے بھارت کے اوپر حکومت کر رہے تھے. جو غلام تھے وہ غلام در غلام ہی رہے. حکومت انڈائریکٹلی برہمنوں نے شیئر کی مغلوں کے ساتھ. اگر کسی طریقے سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے میں کامیاب ہو جاتے مغل، تو برہمنوں کا جو 5000 سال کا بچھایا ہوا جال ہے، یہ جال ٹوٹ جاتا، یہ جال کٹ جاتا، یہ بیڑیاں ٹوٹ جاتی، یہ زنجیریں کھل جاتی، اور وہ عام انسان جو غیر ہندو ہے، بر صغیر بھارت کے وہ لوگ جو او بی سیز 52% آبادی ہے جن کی، مسلمان، پھر آدی واسی، مولنی واسی، جین مت، سکھ، پارسی، عیسائی، یہ سب برابر کی سطح کے انسان ہوتے، اور آج کا بھارت بہت مختلف بھارت ہوتا. یہ بھارت اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں اترا وہ بھی بر صغیر میں ہی اترا. وما علینا الا البلاغ.